अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया रेट विद मालिक। जब 9 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम सियासी जमातों ने कहा कि चलें मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तानी तालिबान के साथ, दूसरे दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं इनको मेन स्ट्रीम में लाएं, तो बड़ी उम्मीदें जागी। मगर फिर उसके बाद क्या हुआ? एक धमाका, दूसरा धमाका, 3 धमाके, 147 लोग शहीद कर दिए गए। सिर्फ मई से लेकर अब तक 700 लोग दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। क्या अभी भी बात मुज़ाकरात की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यही एक सवाल है जो बार बार उठता है। जब आप उसके बारे में सख्त रवैये की बात करें तो लोग कहते हैं 9 साल में क्या कर लिया जो अब आप कुछ और करेंगे। मगर जो अब तक आया है, अब तहरीक तालिबान, पहले मोमंद एजेंसी वालों ने कहा कि हम कोई नेगोशिएशन गवर्नमेंट से करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब ने कहा एक महदूद खत्ते की तंजीम है, उसने बात की। मगर अब शाहिदुल्लाह शाहिद ने भी कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जो बयान दिए अमेरिका में जाके, उसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं रही, हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। मगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लेटेस्ट धमाका हुआ है, ये किस्सा ख्वानी बाजार वाला 29 सितंबर को, इसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल नहीं की। तो हमने देखना है कि ये किसने किया है, कौन साजिश कर रहा है। क्या हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हम तालिबान अगर कहेंगे तो हम मानेंगे उन्होंने किया, और अगर नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे उन्होंने नहीं किया? क्या उन्हीं की ज़बान पे अब चलेंगे, उन्हीं के एजेंडा पे चलेंगे? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर फैज साहब खटक साहब, सूबाई सदर हैं ANP के और चेयरपर्सन हैं सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के। उनके साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर बराए इत्तलाआत व नशरियात। उनके साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार। और हमें पेशावर से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं शाह फरमान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है। सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, आपसे शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि उन्होंने नहीं कहा। क्या आप यहाँ पे आ गए हैं कि अगर तालिबान कहेंगे तो हमने मारा है तो हम उसको मानेंगे, अगर वो कहेंगे हमने नहीं माना तो हम कहीं और ढूंढेंगे? क्या हम इतने डेस्परेट हो गए? पिछले 11-12 साल तक जब कोई कह देता था कि ये हमने किया तो आप उसको मान लेते थे ना। तो अगर वो मान लेते थे तो फिर अगर कोई कहे कि मैंने नहीं किया तो वो भी मान लेना चाहिए। कातिल तो यही कहेंगे हमने नहीं किया। नहीं, जब वो कहते थे कि हमने किया तो हम मान लेते थे, तो जब वो कहेंगे हमने नहीं किया तो वो भी हमें मान लेना चाहिए। देखिए मालिक साहब, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है। अब हमें जो फ़ैसला सब ने मिल के किया, उस फैसले को आपको इम्प्लीमेंट तो करना है, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, आपको पूरा एफर्ट अपना करना है उसमें। फिर उसके के लिए कुछ वक्त हमें नताइज के लिए, जो ये मार धाड़ है ये तो चल ही रही है पाकिस्तान में, इस मार धाड़ को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के आपके पास कौन से तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप बातचीत के ज़रिए इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका यह है कि मार धाड़ के जवाब में मार धाड़ शुरू कर दें। लेकिन जो मार धाड़ आप करेंगे बिल आखिर उसमें भी फिर आपको किसी न किसी जगह पर चलकर बातचीत ही करनी होगी। तो जो बातचीत का ऑप्शन है उसको एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए, उसको उसके नताइज को देख लिया जाए, फिर कोई दूसरा फैसला जो है करने के बारे में सोचा जा सकता है। मेन ग्रुप है सामने, बाकी तो छोड़ दें। 69 ग्रुप्स कम से कम कहते हैं, 78 तक कहते हैं, लेकिन 69 पे जो DG ISI ने भी APC को भी ब्रीफिंग दी, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी 69 ग्रुप्स हैं जिनकी तमाम तफसीलात एजेंसीज के पास हैं। अभी तक एक भी ग्रुप ने ये तक नहीं कहा कि हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। सबसे अधिक शायद तहरीक तालिबान वाले कर लें, उन्होंने भी साफ जवाब दे दिया है। तो फिर किससे? टॉक्स जो हैं, अगर आप उनको कामयाब करना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेटजी यही होती है कि उस पर टॉक फिर कम की जाए। अगर आप टॉक्स पे ज़्यादा टॉक्स करें तो फिर टॉक्स कभी कामयाब नहीं होती। देखिए दोहा में अमेरिकन जो थे वो तालिबान के साथ बातचीत करने जा रहे थे, नहीं हो सकी। लेकिन हमने इतनी डिबेट्स अमेरिका में नहीं सुनी उसकी नाकामी पर, या उसके क्यों की जा रही थी, क्यों नाकाम हो गई, दोबारा की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, जितनी डिबेट हम पाकिस्तान में इस इशू पर रोज़ सुनते हैं। तो मेरा तो दरख्वास्त यही है कि थोड़ा सा वक्त हमें देना चाहिए। जो लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं उन्हें आने दीजिए वापस, वो आके अपनी कहें कि हमारी एफर्ट्स नाकाम हो। अगर आपकी ये बात भी हम मान लें और ऑन ग्राउंड हम कहें, आप लोगों ने कहा कि हम निगोशिएटिंग टीम बनाएंगे जो बातचीत करेगी,
9 सितंबर था, आज हम अक्टूबर शुरू हो गया, अभी तक तो आप लोग अपनी तरफ की टीम तक नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी कौन बात करेंगे, तो फिर तो कोई सीरियसनेस नहीं नजर आती। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये टॉक्स ऐसी तो है नहीं कि जो टेलीविजन टॉक शो में टॉक की जाए इस पे। तो ये टीम किसी को नहीं पता लगेगा कौन बात कर रहा है। जब कोई नतीजा निकल आए, कुछ चीज़ें किसी ख़ास शक्ल इख्तियार कर लें तो सारी बातें सामने आ जाती होती हैं। बहुत सारे मामलात में आपको जो दोहा में टॉक्स हुई थी उन्हें उस मेज़ तक ले जाने के लिए किसने क्या किरदार अदा किया वो तो भी किसी को नहीं पता था। सारी दुनिया, चीन और अमेरिका के दरमियान हेनरी किसिंजर साहब की जो डिप्लोमेसी थी उसका भी उसी वक्त पता लगा जब हेनरी किसिंजर साहब चीन पहुंच गए थे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र से काम ले लिया जाए। एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। रोज़ हमारे लोग जो हैं वो खून में नहाते हैं। पाकिस्तान को इस अजाब से निकालना है बाहर, पाकिस्तान के लोगों की इस अजियत को ख़त्म करना है। उस पर थोड़ा सा हमें सब्र से, शुक्र से, हम रोज़ इन बम धमाकों को 12-13 साल से देखते चले आ रहे हैं, वो हमने बर्दाश्त किए हुए थे। अब अगर उसके लिए कोई हिकमत अमली तय कर ली गई है और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने मिल के की, कोई सिर्फ हुकूमत ने नहीं की, कोई हमारी अकेले की हिकमत अमली नहीं है, सब ने मिल कर की है, तो थोड़ा सा वक्त उसको दे देना चाहिए। साहब, परवेज साहब कहते हैं, आपके फेलो सेनेटर साहब, कि इन बातचीत के बारे में बातचीत ना करें। दिल को लगती है आपकी बात? ये मैं तो इस तरह से गुजारिश करूँगा कि फैसले करने का वक्त आ गया है, डायरेक्शन देने का वक्त आ गया है, लीडरशिप देने का वक्त आ गया है। 2-3 वजूहात की बिना पर मैं ये कह रहा हूँ। पहली वजह यह है कि हमारी रियासत रोज़ बरोज़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। रियासत की तारीफ़ में बुनियादी बात यह होती है कि तशद्दुद पर उसकी इजारादारी होती है। हमारे यहाँ तशद्दुद पर इजारादारी रियासत की नहीं रही। रियासत मालिया वसूल करती है, उन लोगों ने भत्ते वसूल करना शुरू कर दी पूरे मुल्क में, रियासत को वहाँ भी मुकाबला पड़ रहा है जी। हम जेलों में कैदियों को नहीं रख सकते, जेल टूट जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में कैदी चले जाते हैं। चौथी बात यह कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सेंचुरी एक मतवाजी रियासत जो है वो काम कर रही है। जितनी रियासत चलाने की खसूसियात हैं वो उनके पास हैं, बजाय रियासत के पास बढ़ रही है जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैसले का वक्त है। ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बिल्कुल पार्टियों ने फैसला किया है, लेकिन अब उसके लिए कितना वक्त लगेगा, इसलिए कि जैसे आपने कहा ये बातचीत इस तरह नहीं हो सकती कि कोई बहुत ही खुफिया होगी, लेकिन हम लोग भी बात करते थे और हमने की थी, मुज़ाकरात भी किए थे, मुआहदे भी किए थे और वो बात भी टूट भी गए। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस था कि हमने जब APC की उसके फ़ौरन बाद फिर बातचीत शुरू की और मुआहदे की और उसको पब्लिक के सामने मैंने पेश किया। लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा पे गुजर रही है जी, ये सूरत हाल है कि मैं नहीं समझता कि लोग जो हैं पश्तूनों में ये एहसास पैदा हो रहा है कि रियासत उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। फाटा को तो हम तकरीबन खो चुके हैं, लेकिन ये हमारा सूबा भी जिस तरह से हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है, ये बड़ी खौफनाक बात होगी पाकिस्तानी फेडरेशन के लिए। मार्शल साहब, आपने दोनों की बात सुनी। परवेज रशीद साहब का कहना है कि आप अभी इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र करें और इस पर ज़्यादा पब्लिकली इस पर डिबेट का इसमें ना हो तो बेहतर है। और फरसाब साहब का बड़ा क्लियर है कि तमाम रियासती जो इख्तियारात की चीज़ें हैं वो उनके हाथों में नज़र आ रही, हमारे में नहीं। ये तो नहीं हो रहा कि जो वहाँ से डिफाइंस आ रही है वो इसलिए है कि वो लोग भी ये समझते हैं कि रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनको हमारे से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं समझता हूँ ये हकीकत है, और मुझे इस अप्रोच से इख्तलाफ है कि टॉक्स की टॉक्स नहीं होनी चाहिए। जब अमेरिका और अफ़गानिस्तान की भी हम मिसाल देते हैं, वो टॉक्स हमें सब पता थी क्या हो रहा है। उन्होंने 3 डिमांड्स रखी, 3 डिमांड्स अमेरिकन ने, 3 डिमांड्स अफ़गानीज़ ने रखी। चूँकि गैप इतना ज़्यादा था वो टॉक्स ब्रेक कर गई। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? हमें मालूम है, मैं तीनों डिमांड्स उनकी बता देता हूँ, तीनों उनकी बता देता हूँ। अमेरिकन को उनकी डिमांड्स कबूल नहीं थी, इनको उनकी डिमांड्स कबूल नहीं थी। अमेरिकन इस तरह की पोजीशन समझ रहे थे कि वो विक्टर्स हैं, अमेरिकन विक्टर्स नहीं हैं। इस केस में अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने उनको स्टेज पे वो ले आए हैं जहाँ अब वो भागने का सोच रहे हैं। तो लिहाजा टेबल पे उसी की पोजीशन सही होगी, डिक्टेशन उसी की ली जाएगी जिसके पास स्ट्रेंथ हो। इसका जवाब आप दे दीजिए। इस वक्त पाकिस्तान फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बैठेगा, अगर बैठता है। पर साहब ये बात है, मैं अभी शाह फरमान साहब को जा रहा हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे, ये लोगों को किस तरह उम्मीद दिलाएंगे कि आप लोग डर के या बिल्कुल मायूसी की हालत में नहीं है, बल्कि रियासत एक पुरदुबारी से काम ले रही है लेकिन डरी हुई रियासत नहीं है? वो किस तरह आप इम्प्रेस, किस तरह आप करें ये बात?
میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا. افرا صاحب کے لیے تو میرے دل میں بہت احترام ہے, اور افرا صاحب جو کہتے ہیں اس کے لیے عمل بھی کرتے ہیں, قربانی بھی دیتے ہیں, اس لیے زیادہ احترام ہے ان کے لیے. اور جو بات کہتے ہیں میں اس کو توجہ سے سنتا ہوں اور اس پہ غور کرتا ہوں, بلکہ ان سے سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. لیکن ریاست کی رٹ کوئی آج تو چیلنج نہیں ہوئی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ریاست کی رٹ تو چیلنج ہوئے کتنا طویل عرصہ گزر گیا ہے, 1 دہائی سے زیادہ کا وقت ہے اس کی رٹ کو چیلنج کیے ہوئے, اور اس میں 5 سال لوگ حکومتوں میں رہے ہیں. ابھی تو ہم تو ذمہ داری ابھی ہمیں ملی ہے. جب ہمیں ملی ہے تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں پاکستان کے. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں 5 سال ہم آپ سے بھی نہ پوچھیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اب میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. ہم سے آپ روز پوچھیں, ہر لمحہ پوچھیں. ہم تو آپ کے عدالت میں ہر وقت حاضر ہو جاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 10-12 سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں. یا تو آپ 2/3 میجارٹی دے کے صرف ہمیں الیکٹ کر کے بھیج دیتے, پھر ہم اکیلے جواب دہ ہو جاتے. لیکن پاکستان میں جو مینڈیٹ ہے, 4 صوبے ہیں, 4 صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں. پارلیمنٹ میں 8-10 جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا اور کنسنسس کے ساتھ سب کے ہمیں فیصلے کرنے ہیں. اب کنسنسس سے ایک فیصلہ یہی ہوا, کبھی آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب وہ بات چیت کا آپشن جو ہے جو جماعتوں نے دیا ہے, یہ ساری سیاسی جماعتیں دوبارہ بیٹھ جائیں ساتھ, افرا صاحب خٹک صاحب اس میں پہل کر لیں, ان کی جماعت پہل کر لے, کوئی دوسرا فیصلہ کر لیں, پھر اس فیصلے پر سوچا جا سکتا ہے. ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے. تو یہ شاہ فرمان صاحب, جو مجھے پرویز رشید صاحب کی بات سنی ہے, آپ بھی اسی ویو لینتھ پہ ہیں, پی ٹی آئی جو سر پی ایم ایل این کی ہے, تو کیا آپ لوگ اب صرف اے پی سی کھیلیں گے؟ پہلے اے پی سی کر دی کہ ہم جنگ صلح کریں گے, بات چیت کریں گے, اب اے پی سی ہوگی کہ چلیں اب بات نہیں بن رہی, جنگ کرتے ہیں, پھر ایک تیسری اے پی سی ہوگی, کب جنگ کرنی ہے, پھر چوتھی ہوگی, کون کرے گا؟ تو کیا اے پی سی چلیں گی اب؟ ہلو جی شاہ فرمان صاحب. آپ نے سوال میرے سے کیا؟ جی آپ ہی سے. اچھا ذرا پلیز ریپیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں کیا اے پی سیز ہی ہوتی رہیں گی اب, یا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ وہاں تو دھماکوں سے جواب دے رہے ہیں طالبان آپ کو. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہے. افراسیاب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اچھی طرح پختون کلچر کو بھی جانتے ہیں, اور یہاں پر 80 کے دہائی میں جب یہ افغانستان میں تھے, آئے دن یہاں پر دھماکے ہوا کرتے تھے, اور جس کرب سے ہم گزرے ہیں, اور میرے خیال میں کہ مجھے کوئی ایک دھماکہ بھی ایسے میرے علم میں نہیں ہے جن کا اے این پی نے یا افراسیاب صاحب نے ان کی کوئی مذمت کی ہو. یہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں, اے این پی نے مذمت کی ہو؟ نہیں مذمت کی, اب یہ کہہ رہے ہیں مذمت نہیں کی ہو, نہیں کی ہے. اچھا نہیں کی ہو. یہ سامنے دیکھیں میری بات, آپ میری بات مالک صاحب, آپ میری بات ویسے سنتے نہیں ہیں. بائی دا وے سر میں واضح کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگا تھا آپ نے یہ کہا ہے کہ شاید انہوں نے مذمت نہیں کی, میں وہ اس لیے کنفیوژن ہوا تھا. بالکل کسی 80s کے دہائے میں کسی دھماکے کی مذمت اے این پی نے نہیں کی. یہ ریکارڈ ہے, اور یہ بیٹھے ہوئے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک افغان پالیٹکس کے اندر 70s کے اندر دھماکے ہوئے. آفتاب شیرپو کا بھائی حیات محمد خان شیرپو اس میں شہید ہو گئے تھے. یہ پاک افغان پالیٹکس میں جب اتار چڑھاؤ آتا ہے, سب سے پہلے 80s کے اندر امریکہ ہمارے سائڈ پر, سارے ایجنسیز فل ٹائم لگے ہوئے ہیں, پھر بھی دھماکے ہو رہے ہیں آئے دن. یہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں, پبلک پلیسز کو پہلی دفعہ ہٹ کیا گیا. اس سے پہلے بھی اس علاقے میں ہوئے ہیں دھماکے, لیکن وہ پتہ تھا کہ کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اور حکومت کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو دھوکہ دیں. یعنی ان پرنسپل ایک ڈیسیشن ہو چکا ہے مذاکرات کا, اب پولیٹیکل پروسیس آن گوئنگ ہوتا ہے. کوئی فیصلہ ہو یا نہ ہو, آپ کوئی کنکلوژن پر پہنچے یا نہ پہنچے, لوگوں کو انگیج رکھنا, کلیئرٹی لانے کے لیے. یعنی کہاں پر مذاکرات رک جاتے ہیں, یعنی اس دن بلوچستان کے اندر ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے گئے تھے ہیلی کاپٹرز, انہوں نے فائرنگ کر دی ہیلی کاپٹر کے اوپر, ان کے لیے گئے تھے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان جوائن کیا اتنی محبت کے ساتھ
کہ انہوں نے قائد اعظم کو سونا چاندی کے ساتھ تولا. اب اگر وہ نیچ پہ آ گئے تو پتہ چلائیں کیوں. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ مذاکرات ادھر نہیں ہونی چاہیے. مذاکرات ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، جو فیصلہ ہو یا نہ ہو یہ آن گوئنگ چیز ہے. ڈیڈ لاک اس میں آنا یہ غلط بات ہے. لیکن وہ دوسری سائڈ تو آپ سے کوئی مذاکرات کی بات بھی نہیں کر رہی، وہ تو آپ سے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. جو رانا ثناء اللہ نے رات کو کہا ہے جی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں. یہ جو ہم نے آفس کی بات کی وہ یہ سارے ابہام دور کرنے کے لیے کی ہے. جب پرنسپل آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بات کرنی ہے. سر رانا ثناء اللہ تو شاہ صاحب پی ایم ایل این کے ہیں، جو شاہد اللہ شاہد ہیں ان کی بات سنیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کی. عمر خالد وہ کہتا ہے میں نے بات نہیں کرنی. جو ان کے لوگ ہیں اب ان کی بات کیجئے. دیکھو کس فورم کے اوپر جب تک آفیشل ٹاکس نہ ہو، دیکھو نا، جب تک آپ ویسے ہیئر سے کے اوپر جب تک آفیشل ٹاکس نہ ہو. اچھا اگر کوئی 50 گروپس ہے، 20 گروپس ہے، کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو کیا جائے. میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو آفس کی بات کی وہ اسی لیے کی کہ یہ سارے ابہام دور ہو جائے. کہ اپنی طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ فلانا مذاکرات کرنا چاہتا ہے، فلانا نہیں کرنا چاہتا. آپ اس پہ قائم ہیں؟ آپ یہ اور بات ہے، آپ اس پہ قائم ہیں ان کے دفتر کھولنے کے اوپر؟ دیکھو کانسیپٹ، میں آپ کو کانسیپٹ بتاتا ہوں. قوم کے سامنے کلیئرٹی کے لیے، کہ کلیئرٹی قوم کے سامنے آ جائے. ایک میڈیا کے اوپر ایک بندہ کہتا ہے کہ فلانا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈمکانا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، ان کی وہ ڈیمانڈ ہے. جب وہ ایک جگہ ہو، آفس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ ہو آفیشل، کہ جہاں بات ہو اور وہاں سے ان کے ڈیمانڈ آئے تو قوم کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا کون کیا شاہ صاحب مجھے جا کمرشل بریک لینا ہے، میں اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن اپنے ناظرین سے ایک چیز شیئر کرتا جاؤں. میں نام نہیں لوں گا لیکن تحریک انصاف کے 4 سرکردہ رہنما ہمارے دوست بھی ہیں جنہوں نے واضح طور پہ اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ اگلا ایک ہفتہ وہ کسی ٹاک شو میں نہیں آئیں گے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو آف دا ریکارڈ انہوں نے بتایا ہم اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ہم آ کے یہ پارٹی آفس والی چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اگر پی ٹی آئی مجھے اس چیز پہ چیلنج کرے گی تو میں وہ نام بھی دے دوں گا، کانورسیشنز بھی دے دوں گا کون سے لیڈران ہیں جو نہیں آ رہے. تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. آفس کی پارٹی کے اندر خود اس ایشو پہ بڑا سپلٹ ہے. لیکن یہ پروگرام آگے چلے گا. اس پروگرام میں آپ سے کچھ میں اور باتیں بھی آج شیئر کروں گا. میں نے کچھ دن پہلے ایک جنرل کیانی صاحب کے فیوچر کے بارے میں بات کی تھی تو اس پہ کافی زیادہ بحث چھڑی ہوئی ہے. اس پہ بھی 1-2 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا. پروگرام کے دوران ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب یہ بتائیں کچھ آئیڈیا، چلے ہم آپ کی بات پہ چلتے ہیں، کچھ وقت کوئی مینٹل لمٹ ہے، کچھ ہے؟ بیکاز مالک صاحب میں عرض کروں آپ سے، جس دن اے پی سی ہوئی اور اے پی سی نے فیصلہ کیا اسی دن شام کو یہ بحث شروع ہو گئی تھی جو آپ ابھی بھی فرما رہے ہیں. یہ واقعات بیچ میں ہوتے تب بھی یہ بحث ہونی تھی، یہ واقعات نہ ہوتے تب بھی یہ بحث ہونی تھی. میری تو صرف یہی درخواست ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. اپنی ایفرٹس جو لوگ پٹ کر رہے ہیں انہیں اپنی ایفرٹس پٹ کر دینی چاہیے. ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سین، چلے اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں بیہائنڈ دا سین گفتگویں ہو رہی ہیں. جس دن کوئی نہ کوئی ایفرٹس تو ہو رہی ہوں گی نا جی. جب ایک فیصلہ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ایفرٹس تو ہو رہی ہوں گی نا کہ اس کام کو کیا جائے. آپ اس کام کو کرنے کے لیے کوشش کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، ان کو آپ کرنے دیں اپنا کام. جس دن وہ واپس آ جائیں گے، جس دن وہ کہیں گے کہ جناب ہم ناکام ہو گئے، یہ کام نہیں ہم سے سنور رہا، پھر ہمیں بیٹھ کے دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. پھر سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. لیکن یہ کہ ہم ابھی ایک فیصلہ جس دن ہوا اسی دن سے ہم اس بحث میں آ گئے. ہمیں سمجھ سے اس لیے پروفیسر صاحب نہیں آ رہی کہ اگر ماشٹر صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ اگر گفتگو ہو رہی ہے، بیہائنڈ دا سینز ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے، اگر یہ ساری بات ہوئی ہے تو پھر پبلکلی یہ سٹانس کیوں ان لوگوں کا کہ وہ حکومت ہیوملیٹ بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ ریاست بالکل ڈر کے بیٹھ گئی، کیوں ہو رہا ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں پھر آپ ان کی بات سنیں گے، اچھی بات کریں گے. ابھی منموہن سنگھ اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات جو تھی اس کے بارے میں تو آخری دن تک یہی کہا جاتا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی. اب کشمیر میں یہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوگی. اب
لائن آف کنٹرول پہ یہ ہو گیا اب یہ ملاقات نہیں ہوگی. کہا جاتا تھا تو ملاقات ہو گئی. سر منموہن سنگھ میں اور پنجابی طالبان میں تو بڑا فرق ہے صاحب, مطلب اتنی زیادتی نہ کریں, مطلب وہ تو ان کا تو فرق. میرا کہنا یہ ہے, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, میں یہ کسی کو کسی کے ساتھ ملا نہیں رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, ان کو چلنے دیں آپ باتوں کو. اتنا آپٹمزم اے ماشٹر صاحب کیوں ہے ان کے اندر, ان کی امیدیں اتنی جوان کیوں ہیں, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں جی, یہ بے صبری جو ہے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ لوگ بے صبر کیوں ہیں. اس کے پیچھے داستان ہے. جیسے خود ابھی کہا انہوں نے, رشید صاحب نے, کہ سال ہا سال سے لوگوں نے سفر کیا ہے. لوگوں نے ہی نہیں سفر کیا, اس ملک کے امیج نے بہت سفر کیا. آج بھی منموہن سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے, جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا, پاکستان جو ہے اسٹیٹ سپانسرڈ. میرا ایک سوال ہے, مجھے بتائیں ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے, ہماری بات چیت کس چیز پہ ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جو دہشت گرد ہیں, طالبان ہیں, کیا ہے ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے. ذرا ٹیبل پہ ڈیمانڈز تو رکھ دیجئے. جب امریکنز اور افغان طالبان کے بھی مذاکرات تھے, دونوں کی ڈیمانڈ وہ تو بڑا کلیئر ہے, ان رائٹنگ, ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ لوکل ہیں, ان رائٹنگ آئی تینوں ڈیمانڈز, تینوں کی ان کی 3 ہیں, 3 ان کی ہیں. اس میں تو کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھے دونوں کے مطالبات آ گئے, کم از کم مطالبات تو لے آئیں. ہمارے نزدیک ایک ایسا گروپ ہے جس نے اسٹیٹ کی رٹ ماننے سے انکار کیا ہے, جس نے کہا ہے کہ ہم آپ کے نظام کو نہیں مانتے, جس نے کہا ہم آپ کے قانون کو نہیں مانتے. جب انہوں نے اس دن میجر جنرل کی شہادت کی تو انہوں نے کہا یہ پھر بھی آئیں گے تو ہم ان کو پھر بھی ماریں گے. یہی ہے جی آن گراؤنڈ سچویشن. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے جو آپ اور مجھے نہیں معلوم, تو پھر گراؤنڈ پہ تو کچھ نظر آنا چاہیے. صاحب ہمارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ جی پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا, مذاکرات میں کیا ہے, کس پہ مذاکرات؟ ڈیمانڈز بتائیں نا, مطالبات تو بتائیں نا. پہلی گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن اس ایشو پہ نہ ہم پارٹی بازی کی سیاست کریں گے اور نہ خدا نخواستہ حکومت کی ناکامی چاہیں گے, کیونکہ حکومت کی ناکامی نہیں, ہم سب کی ناکامی ہوگی, یہ ہمارے مستقبل کی بچوں کی ناکامی ہوگی. اس لیے میں اس اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس پر ایک قومی نقطہ نظر موجود ہے. بدقسمتی سے جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا, وہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ان کی اپنی جو اور وہ کہہ رہے ہیں آپ نے 80 کی دہائی میں کسی دھماکے کی مذمت نہیں کی, تاریخ مسخ کر رہے ہیں. اور اس لیے کہ آج کی جو ناکامیاں ہیں, آپ دیکھیں صوبے کے عوام کی مزاج کی خبر لیں, اتنی جلدی کسی پارٹی نے اپنا ضمنی انتخاب نہیں ہارا, اپنی سیٹ نہیں ہاری جیسی پی ٹی آئی نے ہاری ہے. کہ انہوں نے فضل الرحمان کے صاحبزادے کی سیٹ جیتی ہے, فضل الرحمان صاحب کی جیتی, لیکن اپنی جو عمران خان کی سیٹ جو ہے وہ پشاور میں آ رہی ہے. تو یہ اس کا بھی بہرحال یہ اس کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیریس بات پر ہمیں آنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, دیکھیں جی جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم نے تو تجربے میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ بات کرتے ہیں ٹائم گین کرنے کے لیے, ری گروپنگ کے لیے اور نئے اپنے پر پھیلانے کے لیے. مثلا ہم نے اس بات میں معاہدہ کیا, اس کے اگلے دن انہوں نے بنیر پہ چڑھائی کر دی جس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا. ورنہ ہم تو سیریسلی اس کو امپلیمنٹ کریں, اور ہم نے اپنی پارٹ امپلیمنٹ بھی کیا, نظام عدل والا حصہ. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ریاست کو اتنا نیچے نہ لے جائیں کہ وہ ایک دہشت گرد گروہوں کے برابر وہ آ کے بات کریں. تھوڑی سی یعنی جو مثلا جو اے این پی کی پی سی ہوئی تھی جس میں سب شریک ہوئی تھی, اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آئینی حدود کے اندر اور ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے دائروں کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے, معاہدہ ہو سکتا ہے. وہ 9 ستمبر والے میں تو نہیں تھا, 9 ستمبر میں نہیں ہے, اس میں نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح وقت گزرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اب بالکل نیچے چلی گئی ہے, یہ ایک عام گروہوں کی لیول پہ چلی گئی ہے؟ جی اب نظر تو ایسی ہے جی, بادی نظر میں, یعنی میں جیسے پہلے کیا کہ یہ حکومت اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں یا پارٹیوں کی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایسے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم بیہیو کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی, اب اس اے پی سی کے بعد ہمارے کمانڈروں کو شہید کر کے وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی کریں گے, اور وارداتوں کا وہ ذمہ داری لے کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کرتے رہیں گے. تو یہ تو ایسی صورتحال ہے کہ یہ تو چل نہیں سکتی, یک طرفہ طور پر بات ہو گئی ہے جی. یہ تو بات چیت تو دو طرف کرتے ہیں, ایک طرف تو نہیں کرتے. صاحب اس بات میں تو وزن ہے, جب آپ امریکہ کی اور ان کی اگزامپل دیتے ہیں, تو جب انہوں نے نیگوسیشن کی بات کی, ساتھ انہوں نے 30,000 فوجی اور بھی بھیج دیا. انہوں نے کہا بالکل نیگوشیٹ کریں گے, لیکن ہم اپنی کسی چیز پہ ہاتھ نہیں ہلکا کریں گے. انہوں نے اپنا بلکہ جو ان سے کانفنٹریشن لیول تھا انکریز کر کے بات کی طالبان کے ساتھ. غلط ہے, صحیح بات کی بات ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ریاست 2 قدم پیچھے ہٹتی جا رہی ہے اپنے اس خواہش میں کہ ہم نیگوسیشنز کریں. تو فرق تو ہے اس نیگوسیشن میں اور ہمارے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ
ایشو جو ہے یہ صرف پاکستان کے اندر ہی کا ایشو نہیں، یہ ہمارے پورے ریجن کا ایشو ہے، اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں ان سے پورا ریجن ہمارا متاثر ہوتا ہے۔ کابل میں بھی واقعات ہو جاتے ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، اور سب نے مل کر ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پوری جیسے پاکستان میں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کو ساری قوتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ آپ ایک بات کہہ رہے تھے اسے بیٹھے ہوئے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کابل، دلی، اسلام آباد، واشنگٹن ایک فریکوینسی پہ نہیں آئیں گے تب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، سب کی مدد چاہیے، سب کا تعاون چاہیے، سب کی حمایت چاہیے، اور سب کے جو گریونسز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے، سب کے گریونسز کو آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے۔ ہمارے جو گریونسز ہیں دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو ہمارے گریونسز کو دیکھنا چاہیے، ایگزامن کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اگر ہم سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو ہمیں بھی دوسروں کی شکایات کو دیکھنا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایڈریس کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ شاہ فرمان صاحب کو بھی لے لوں گا، خیالات آپ سے ملتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، پاکستان میں مجھے کوئی 3 انتہا پسند گروپ بتا دیں، چاہے وہ مذہبی انتہا پسند ہوں یا افغانی طالبان کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستانی طالبان ہوں، جن کو آپ صحیح معنوں میں نظریاتی گروپ کہہ سکیں، بیکاز ہمیں تو جتنے نظر آتے ہیں صاف کرمنل گروپس ہیں جو کرمنل کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ کوئی آپ 3 مجھے گروپس کے نام لے سکتے ہیں؟ کیا لشکر جنگوی اگر ہے، کیا یہ مذہبی گروپ ہے، کہ کیا یہ نظریاتی گروپ ہے، کہ کرمنل گروپ ہے، کیا یہ پنجابی طالبان نظریاتی ہیں کہ یہ بھی ہے؟ یہ کون سے گروپ ان میں نظریاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو مالک صاحب آپ میری بات سنیں، جو آپ نے بیچ میں کاٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو آفس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی آفس نہیں ہے کہ اس میں چیئر کتنے ہوں گے، اس میں ڈیسک کتنے ہوں گے اور اس میں ٹیبلز کتنے ہوں گے۔ آفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے لگے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ ہے، فلانے نے یہ کہا۔ اب طالبان نے کل اس دھماکے کی ڈینائل کی ہے، اب آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس سے لا تعلق ہیں، ادھر آپ کیا ایڈوائز؟ آپ کو یاد ہے طالبان نے تو یہ بھی کہا تھا ہم نے بے نظیر کو نہیں مارا، اور پھر بعد میں آپ کی تمام ایجنسی اور تمام گورنمنٹ نے کہا کہ جی بیت اللہ محسود نے مارا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ورڈکٹ دینے لگے نا، آپ میری بات سنیں، آپ ورڈکٹ نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں، ہسٹورک فیکٹس ہیں۔ نہیں، دیکھیں آپ میری بات سنیں، میں یہ دیکھو جس پوزیشن سے میں بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہے۔ اب ان پرنسپل بات کریں، اچھا سارے قوم نے، اے پی سی کا مطلب یہ سارے قوم نے فیصلہ کیا کہ بات ہونی چاہیے۔ اب آپ مجھے طریقہ کار بتائیں کہ بات کیسے ہوں، کیسے بات کو آگے بڑھایا جائے، اور اس طریقے سے آپ بتائیے نا، آپ کی عادت ہے، ہم تو عوام ہیں، یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تو ہمارے دیکھو نا، آپ اعتراض کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی جگہ بھی نہ ہو، آفس ان کی کوئی نہ ہو، اور بات ان کے ساتھ۔ سر پرویز صاحب کہتے ہیں آپ ان بات چیت کے بارے میں بات چیت بھی نہ کریں، ہم بس کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ہمارے پہ۔ آپ کہتے ہیں دفتر کھول دیں، یہ نہ پوچھیں دفتر میں کرسیاں میزوں میں کیا ہوگا، تو ہم کس سے پوچھیں؟ نہیں، جو میں سمجھ گیا ہوں، پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح نیگیٹو پروپیگنڈا نہ کیا جائے کہ خدا نخواستہ۔ آپ نے کہا کہ اسٹیٹ 2 قدم پیچھے جا رہی ہے، مجھے وہ 2 قدم آپ بتائیں وہ کون سے والے ہیں کہ اسٹیٹ پیچھے چلی گئی ہے؟ آپ کی جو سیز فائر کہیں سے بھی نہیں ہے، نہ آپ کی یونیلیٹرل سیز فائر ہے، جنگ تو جاری ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن کیا آتا ہے، کہاں پر جنگ رکی ہوئی ہے؟ آپ سیز فائر کس نے کیا، ہتھیار کس نے ڈالے؟ بیچ میں صرف ایک پولیٹیکل پروسیس کو شامل کرنا، ڈائیلاگز کرنا، ان سے پوچھنا، وہ اپنے ٹرمز اور آفیشیل ڈائیلاگ کرنا، سر مجھے یہ بری بات ہے۔ مجھے دخل اندازی دینی کا نہیں، مجھے سوری ایک کمرشل بریک ہے، لیکن بریک بجائے اس پہ اتنا ضرور کہوں گا، میرے نزدیک اگر ریاست اس بات پہ رک کے اپنی دلیل دینا شروع کر دے کہ ہم اس بات پہ چلیں گے کہ دھماکہ کرنے والوں نے مانا یا نہیں مانا اور وہی اس بات کی شہادت ہوگی، تو میرے خیال میں یہ ریاست کے 2 قدم پیچھے ہٹنے کے مترادف ہے، یہ کوئی ریاست اپنی طاقت نہیں بتا رہی۔ خیر اس پہ اور بات کریں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ بار بار ایک بات ہو رہی تھی، ہم نے 9 سال جنگ لڑی، ایئر مارشل صاحب کیا ریاست نے 9 سال جنگ لڑی؟ جی بالکل نہیں،
ریاست نے 9 سال جنگ نہیں لڑی, ہم اپنے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ریاست کی جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آرمی سے کچھ حصے میں آپریشن کروا دیں اور آپ کہیں جی ہم تو جنگ لڑتے رہے اور آج آپ سارے ملک کو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تھک گئے. یہ بہت غلط ایک آرگومنٹ ہے اور جو ہمیں لوگوں کو دیکھ کے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ریاست کا مطلب آرمی نہیں ہوتا. آرمی ایک آرگن ہے. آپ کی عدلیہ نے کیا کیا؟ کسی دہشت گرد کو لٹکایا, کوئی سزا دی. آپ کی پارلیمنٹ نے قوانین سخت کرنے تھے, انہوں نے کیے, انڈیا میں تو کیے. آپ کی جو ایگزیکٹو تھی, انتظامیہ تھی, انہوں نے پولیس میں کیسز کو پروسیکیوٹ کرنا تھا, تفتیش کرنی تھی. جن کو عدلیہ نے پھانسی کی سزا بھی دی ان کو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. ان کو ایگزیکیوٹ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں ان کو دیکھیے. ہم سب نے مل کے یہ جنگ نہیں لڑی. ہم نے آرمی کو کہہ دیا بس جی آپ بسم اللہ کریں اور کہہ دیا کہ جی آپ کے ہاتھ ہے. اسٹیٹ نے اپنی کوئی ذمہ داری نہیں لی بلکہ سیلف ڈینائل میں رہا کہ یہ پرابلم ہے بھی یا نہیں. کہتے رہے نا جی یہ تو جنگ ہی ہماری نہیں. لانگ ٹرم میں تو ہو گیا, لانگ ٹرم میں تو ہو گیا. نظر آتا ہے کہ آپ اب تمام ارد گرد کے ممالک میں نا ہم دخل اندازی کریں تاکہ وہ ہمارے بند کریں کی فنڈنگ. امیجیٹ میں بتائیں, آخری 5-6 منٹ ہے, میں ہر ایک سے 2-2 منٹ میں چاہ رہا ہوں کہ امیجیٹ میں کیا ہونا چاہیے. امیجیٹ پچھلے دنوں انہوں نے اناؤنس کی, پریزنٹ گورنمنٹ نے, نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اندازہ کیجئے اٹ ٹک اس مور دین 10 years ٹو فارمولیٹ اے نیشنل سیکیورٹی پالیسی, جس کا ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تو بہت سارے حصے ہیں مگر اس کا ایک حصہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی. تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کو آپ نے بالکل پرائرٹی دی ہی نہیں. مگر اس میں کچھ 2-3 باتیں بڑی اچھی کی گئیں جو کہ اپلیکیبل ہیں ان دی پریزنٹ انوائرمنٹ. مثلا اس میں یہ کہا گیا کہ جب ہم اس کا سٹاک لے رہے ہیں اور لانگ ٹرم کی پلاننگ کر رہے ہیں, جیسے مذاکرات, جیسے ان کے پیچھے سے سپلائی لائن کاٹنا, ان ملکوں سے بات کرنا جو کہ ہم ابھی تو ان ملکوں کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہے. اپیرنٹلی ہمارے دوست ملک ہیں. افغانستان فار ایگزامپل جو ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ابھی کیا کریں؟ ویری کوئکلی 30 سیکنڈز. کوئک ریئیکشن فورس کا ذکر کیا گیا تھا, کوئک ڈپلائمنٹ فورس کا, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس کا ذکر کیا گیا. اور جو میں نے سنا انٹیریئر منسٹر صاحب نے فرمایا کہ فوری طور پہ ہم ہیلپ لیں گے اور یہ ریز کریں گے آلریڈی ایکسپیرینس پیپل کے ساتھ اس کو آپ کریں ٹارگیٹ آپریشنز اگینسٹ گروپس ان پیرلل پورے ملک میں, کیونکہ جو لوگ مر رہے ہیں پورے ملک میں, جو لوگ مر رہے ہیں وہ تو مر رہے ہیں. کیونکہ پی کے والے کہتے ہیں جی پنجاب سے وہ آ جاتے ہیں, پنجاب سے وہ اکراس دا بورڈ ہے, یہ اکراس دا بورڈ ہے جہاں کہیں ان کے ڈین. آپ کہتے ہیں ٹارگیٹ آپریشن بات چیت چلے لیکن ٹارگیٹ آپریشن لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دیں, یہ ان کا اولین پرویز صاحب کا سٹوڈنٹ میں آؤں گا, سرکار ہیں یہ, آپ بتائیے. جی میں بھی ان سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال بھی یہ کہ ہمیں ریاست کو اسرٹ کرنا چاہیے, ریاست کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے, اور جیسے انہوں نے کہا درست کہا ہے کہ سارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. ایک کاؤنٹر نیریٹو ہمیں بنانا چاہیے. ایک ذہنیت کو شکست دینے کے لیے نیریٹو کی بڑی اہمیت ہے. ابھی تک ہم کوئی ایسا نیریٹو سامنے نہیں لائے ہیں جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا غلط راستے پہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں جو سیاسی اتحاد ہے ملک میں اس کو قائم رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایک پارٹی یا ایک سب کو لے کے چلیں اور اس کے خلاف ایک فیصلہ کن پالیسی بنا کر عمل کے میدان میں اترائیں. لیکن یہ نہیں کہ ایک اے پی سی کے بعد دوسری کے بعد تیسری. اے پی سی کا بہت ہو چکا ہے, اے پی سی تو ہو گئی ہے کافی. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ شاہ فرمان صاحب یہ بتائیں کیا ہونا چاہیے. 30 سیکنڈز مجھے اسپیسیفک بتائیے. دیکھیں جی, ایک تو دنیا بھر کے اندر جتنے بھی کانسیپٹس ہے اس کے اندر پولیٹیکل پروسیس آن رہتا ہے. یہ پہلی بات میں سن رہا ہوں کہ ٹاکس نہیں ہونے چاہیے. ریزلٹ ہو نہ ہو, جنگ جاری ہے, زیادہ ہے کم ہے, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو بھی ہے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے, کیونکہ آخر میں آپ نے ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھ جانا ہے. میں صرف ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو 5 سال اور 10 سال سے یہ جو پالیسی چلا چکے ہیں وہ ذرا اپنی تجربے کی بنیاد پر پروپوزل دیں کہ کون سے, اگر ٹاکس کی بات نہیں ہے تو کیا کیا جائے کہ اس کا حل نکالا جائے, اور وہ جو خود ٹرائی کر چکے ہیں اس کی بھی وہ بات کریں. اور جیسے مالک صاحب نے کہا کہ وہ جنگ لڑی نہیں گئی یا پولیس کا وہ رول نہیں رہا, جوڈیشری کا نہیں رہا, اسٹیٹ کا نہیں رہا, تو پھر یہ 5 سال یہ لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے نا. پھر تو یہ چلے ان کو تو لوگوں نے ہٹا دیا نا, اس لیے وہ تو جواب دے دیا ان کی پالیسیز نہیں. آگے چلیں. آپ بتائیے پرویز رشید صاحب, ایز اے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھو ہم تو اس کے اوپر بڑے کلیئر ہیں کہ اگر آپ فارمل ٹاکس کریں گے, اسٹیٹس کی جو ڈیمانڈ ہے سامنے رکھیں گے, ان کی بات سنیں گے, تو کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ نے کرنا. فارمل ٹاکس کے لیے فارمل ایڈورسری بھی تو ہو, سامنے بھی تو فارمل کی بیٹھا ہو. جی پرویز صاحب, وہ آپ اپنی ٹیم بنائیں تو وہ نمودار ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ ٹیم بنائیں تو نمودار ہو جائیں گے دوسرے. مالک صاحب, یہ پاکستان کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے
کہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے، محفوظ ملک بنایا جائے، پرامن ملک بنایا جائے، اور اس کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کی جائیں جس کی طرف افرا صاحب نے بھی اشارہ کیا، ایئر مارشل صاحب نے بھی جس کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یقیناً اگلے آنے والے دنوں میں ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، لیکن مستقبل میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے جن کی طرف میرے دونوں دوستوں نے بھی اشارہ کیا. لیکن ریاست جو وہ ایک چیز میں سارے پروفیسر بار بار کہتے ہیں کہ ریاست کو اپنا وجود ریاست کا نظر آنا چاہیے، اور وہ نظر آتا ہے جب ریاست لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنی طاقت کا شو آف فورس کرتی ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. طاقت کا اظہار جو ہے وہ صرف بندوق سے نہیں ہے. بندوق اس کا آخری حربہ ہوتا ہے. یا قانون لاگو ہو یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. یہ سارے کام کرنے ہمیں، اور یہ سارے کام کرنے چاہیے، اس لیے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم ان کو ماضی میں پورا نہیں کر سکے. مستقبل میں ہمیں اپنی یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو اب آپ پکڑیں ان کو لٹکائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن جن کی سزائیں ہو چکی ہیں اور جن کی سزا ان کو امپلیمنٹ کریں. اور جن لوگوں کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل ونگز ہیں ان کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، وہ دہشت گرد ہیں، ان کو بھی پکڑیں، قانون کی گرفت میں لائیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو پکڑے جائیں ان کے ساتھ پھر وہ سلوک کریں جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے. قوم کو اور ان کی جان و مال کو اور لوگوں کو مرنے سے بچائیں. بہت شکریہ تمام حضرات کا. میرا وقت ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال ناظرین سرتاج خان کیا سوچ رہا ہے. سرتاج خان کے خاندان کے 17 لوگ شہید ہو گئے. اس کے لیے کون سی اے پی سی کیا اس کا معنی ہے ہمیں نہیں جانتے، لیکن اس طرح کے بہت سے لوگ اس ملک میں ہیں جو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کا وجود ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ابھی ان کو ریاست کا وجود تو نہیں نظر آ رہا، ان کو صرف ایک خوف کی فضا نظر آ رہی ہے. اور واقعی وقت آ گیا کہ اسپیسیفک میجرز کی بات ہو. پچھلے 5 سال کی چھوڑیں، اگلے 5 مہینوں کی بات کریں، اگلے 5 سال کی بات نہ کریں. جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح تباہی ہو رہی ہے، اس پہ ہمارے پاس اگلے 5 سال نہیں ہے اس جنگ کو کھیلنے کے لیے. آئدر اور کا وقت آ گیا، فیصلے کرنے ہوں گے، چاہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، پیرلل ٹاکس ہیں. لیکن جہاں بار بار امریکہ کی اگزامپل دی جاتی ہے تو امریکہ نے کہیں پہ بھی اپنا ہاتھ ہلکا نہیں کیا. اور یہاں پہ ہمارا ایک مختلف ایک ہے، یہاں ہم صرف نظریاتی مخالفوں سے نہیں بات کر رہے، ہم ایک بہت بڑے جرائم پیشہ گروپ سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے کئی نظریاتی لبادوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں. اس لیے ہماری ٹریٹمنٹ زیادہ ہمیں دلیری چاہیے اور کلیئر چاہیے. اور ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات کر دوں، مجھے بار بار آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، میں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی بات کی تھی. ہمارے ایک بہت ہی امپورٹنٹ دوست ہیں، انہوں نے بہت بھاری قسم کی شرط بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے کہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا ہو 22 تاریخ تک. بالکل وہ فیصلہ یہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ نظام کا حصہ رہیں گے. کس طرح رہیں گے یہ میں آپ کو آئندہ شیئر کروں گا، لیکن وہ نظام کا حصہ رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.